गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जैसा कि जो टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान। तो हम स्टेप बाय स्टेप वो तमाम तहरीक जो तहरीक पाकिस्तान के बनने का जो बायस बनी है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम मिंटो मार्ले इस्लाहात जो 1909 में मिंटो मार्ले के नाम से इस्लाहात हिंदुस्तान में नाफिज की गई। और लॉर्ड मिंटो जो था वो गवर्नर जनरल वासरा हिंद था, और जो मिस्टर मार्ले है वो वज़ीर हिंद था। वज़ीर हिंद ये था कि वो बरतानवी पार्लियामेंट में एक वज़ीर होता था जो हिंदुस्तान के तमाम मामलात को देखता था और वो फिर पार्लियामेंट में पेश करता था। और तकसीम बंगाल के बाद जब मुसलमानों में और हिंदुओं में सियासी तौर पर बेचैनी बढ़ती गई और ये दोनों अक़वाम एक दूसरे से बाज़न होते गए, तो इन हसास हालात को देखते हुए ये जो दोनों हुक्मरान थे हिंदुस्तान के, उन्होंने कुछ इस्लाहात जो थी वो नाफिज करने के लिए मीटिंग की, और उन्होंने मिंटो मार्ले इस्लाहात के नाम से एक जो इस्लाहात मुतारफ़ कराई। उनको बरतानवी पार्लियामेंट से फिर मंजूर कराया गया। और इन इस्लाहात में जो ख़ास बातें थी वो ये थी कि जो मरकज़ी और सूबाई कानून साज कौंसिल थी उसको वसी किया गया, मकामी लोगों का उसमें इजाफ़ा किया गया। और इसके अलावा फिर जो मुसलमानों की डिमांड थी अलहदा यानी जुदागाना इंतखाबात का, वो भी उन्होंने मंजूर कर लिया। और ये जो जुदागाना इंतखाबात का जो मामला था, ये मुसलमानों का देराना हुकूमत से मुतालबा था, जो उन्होंने 1906 में जब शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की, तो उन्होंने यानी मुसलमानों ने ये अपना जो मुतालबा था ये रखा और ये भी इसमें तस्लीम किया गया। और इस तरह से ये जो इस्लाहात हैं ये हिंदुस्तान में नाफिज होती हैं। और जो हिंदू थे उन्होंने इन इस्लाहात को, जिसमें जुदागाना इंतखाब था, उसको तो नापसंद किया, मगर मुसलमानों का ये मुतालबा जब पूरा हुआ तो उन्होंने इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। और इस्लाहात का मतलब ये है कि जब कोई बैरूनी मुल्क या कोई बादशाहत या डिक्टेटरशिप हुकूमत आती है, तो उसमें ये होता है कि वो तमाम बातें जो होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से लोगों पर इम्पोज करते हैं, नाफिज करते हैं। उसमें जो अवाम है, जो राया है, उसको कुछ बोलने का हक़ नहीं होता। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता से इस्लाहात जो थी वो नाफिज करना शुरू कर दी, ताकि जो मकामी लोग हैं उनकी बातें सुनें, उनके जो मुतालबात हैं उनको देखें और उनके मुताबिक जो है वो आगे ज़िंदगी में जो हुकूमत है उसमें तब्दीली जो है वो बतदरीज ग्रेजुअली लाई जा सके। तो इस तरह से ये मिंटो मार्ले इस्लाहात जो हैं ये 1909 में जो हुई, ये अपने अंजाम को पहुंचती हैं, यानी ये फिर राय जो है वो होती हैं। आगे हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट जो 1916 में कांग्रेस 1916 और ये मिंटो मार्ले जो इस्लाहात थी ये 1909 में नाफिज हुई थी। ये लखनऊ पैक्ट जो है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुश्तरका अजलास जो लखनऊ में हुआ था उसमें एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें मुसलमानों के जो मुतालबात थे, जिसमें उनकी अलहदा हैसियत और शनाख्त के बारे में मुस्लिम लीग ने वहाँ पर हिंदुओं से बातचीत की और जुदागाना इंतखाब का भी अपना मुतालबा रखा, जिसको और ये तय पाया कि हम मिलकर
انگریز حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنی تحریک جو ہے وہ چلائیں گے، اور اس میں جو دونوں اقوام تھی ان کا اتحاد جو تھا وہ قائم ہوا، اور اس طرح سے جو قائد اعظم تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے۔ آگے ہم تحریک خلافت جو 1919 کو شروع ہوئی اس کو ہم دیکھیں گے۔ تحریک خلافت 1919، اس تحریک میں مسلمانوں نے بھی کافی جو سبق تھا وہ سیکھا کہ ہمارے ساتھ جو انگریز حکومت ہے یا جو ہندو ہیں ان کا کیا رویہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی، ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، اور جرمنی اور اس کے اتحادی جو تھے اس جنگ کو ہار گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے ترکی کے بہت سے علاقوں کو جو ترکی خلافت کے زیر تسلط تھے ان کو آزاد کرا دیا، جن میں عرب، شام، عراق، اردن، یہ وہ علاقے تھے جو پہلے خلافت جو تھی اس کے تحت آتے تھے، اور مسلمانوں کو خلافت کے ساتھ ایک مذہبی لگاؤ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو سیو رکھنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک شروع کی اور انگریز حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ خلافت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی جب اگر جنگ ہار جاتی ہے جرمنی تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ پھر ترکی نے بھی ہارنا تھا، تو یہ صورتحال جو تھی یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی کہ ہماری خلافت جس سے ہمارا مذہبی ایک تعلق ہے، مذہبی رشتہ ہے، اس کو کسی بھی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے ہندوستان میں ایک تحریک شروع کی جو تحریک خلافت کہلائی، اور جب یہ علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی خان، انہوں نے اس تحریک کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، اور جب انہوں نے شروع کی تو انہوں نے اپنے آپ کو یعنی تیار کیا تھا کہ ہماری جانیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے جا سکتی ہیں، اور ان کی جو والدہ تھی انہوں نے ان کے دونوں بھائیوں کی بڑی ہمت بندھائی کہ تم بیٹا ایک عظیم کام جو ہے وہ کر رہے ہو، اور اس تحریک کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے؟ ترکی حکومت کو بحال رکھا جائے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات جتنے بھی ہیں وہ ترکی کی حفاظت میں رہیں، اور ترکی کی جغرافیہ حدود کو تبدیل نہ کیا جائے، یعنی جو اس کے انڈر علاقے آتے ہیں ان کو ان سے جدا نہ کیا جائے۔ لیکن انگریز جو تھے جب وہ جنگ جیت گئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا جس کا مسلمانوں کو خدشہ تھا، اور پھر اس کے آگے ایک اور تحریک چلتی ہے، تحریک عدم تعاون۔ بچوں اب جو 5ویں نمبر پر ہے تحریک عدم تعاون۔ تحریک عدم تعاون کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرنا، اور ان کی مثالیں جو ہیں یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ عدم تعاون یعنی جو حکومتی قانون ہیں، قوانین ہیں جو عوام پر لاگو ہوتے ہیں ان کو پورا طریقے سے ادا نہ کرنا، اور پھر یہ سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دینا، کیونکہ حکومت کی جو مشینری ہے وہ سرکاری ملازموں سے ہی چلتی ہے، اور مسلمانوں نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ ہم سرکاری ملازموں سے استعفیٰ دیں گے، پھر آگے ہے مسلمان فوج میں بھرتی نہ ہو، اور انگریزی حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی چلتی تھی، کیونکہ ہندوستان میں 2 قومیں جو تھی وہ جو جنگجو تھی، جن میں ایک مسلمان تھے اور دوسرے سکھ، اور مسلمانوں نے یہ پروگرام بنایا، یعنی ایک منصوبہ بنایا کہ ہم فوج میں
بھرتی نہیں ہوں گے تاکہ حکومت کو اس بات کا دھچکا لگے اور وہ جو خلافت کی جو موومنٹ ہے، جو تحریک ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، جو یہ کلونیل حکومت ہوتی ہے جس کو ہم نو آبادیاتی حکومت کہتے ہیں، کیونکہ انگریزوں کی حکومت جو تھی وہ ادھر نو آبادیاتی حکومت تھی، یعنی وہ اس کو ایک کالونی سمجھتے تھے۔ انہوں نے جیسے دوسرے مسلمان بادشاہ یہاں پر رہے، انہوں نے اپنے گھر بنائے اور یہاں رہائش اختیار کی، یہاں شادیاں کی، لیکن انگریز جو تھے وہ اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ ہی رکھا، انہوں نے اس کو اپنا ملک نہیں سمجھا، اور وہ جو تھے اس کو ہندوستان کو اپنی ایک منڈی سمجھتے تھے جہاں پر وہ اپنا مال جو تھے وہ بیچتے تھے۔ یہاں سے وہ را مٹیریل جو تھا وہ سستے داموں خریدتے تھے اور پھر اس کو کپڑے کی صورت میں جو فائن قسم کا کپڑا تھا یا دوسری چیزیں تھیں وہ پھر لا کے یہاں پر بیچتے تھے، اور اس سے ان کو بہت زیادہ پرافٹ حاصل ہوتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنے احتجاج میں یہ بھی بات رکھی کہ ہم جو سرکاری مصنوعات ہیں، جو سرکاری چیزیں ہیں، ان کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ انگریزی عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا، یعنی جو انگریزی عدالتیں ہیں جہاں پر مسلمان وکلا اور مسلمان ججز اور دوسرے ملازم تھے جو ملک کو چلا رہے تھے، تو انہوں نے ایک یہ بھی احتجاج کا طریقہ اختیار کیا کہ ہم انگریزی عدالتوں کا بھی بائیکاٹ جو ہے وہ کریں گے۔ اور پھر آگے دیکھتے سرکاری اسکول میں اور کالجز میں بچوں کو نہ بھیجنا۔ جو بچے مسلمانوں کے سرکاری اسکولوں اور کالجز میں پڑھ رہے تھے ان کو انہوں نے اسکول بھیجنا بند کیا، اور پھر تمام سرکاری کتابات حکومت کو واپس کرنا۔ یہ سرکاری کتابات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں جیسے انگریزوں نے خدمات کے عوض مسلمانوں کو خان بہادر کا خطاب دیا تھا، ہندوؤں کو رائے بہادر کا، اور پھر سر کا خطاب تھا۔ اس طرح سے مختلف خطابات تھے جو انگریزوں نے یہ مقامی لوگوں کو ان کی خدمات کے عوض میں دیے تھے، اور مسلمانوں نے وہ بھی ان کو واپس کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ایک اور تحریک چلتی ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئی۔ یہ تحریک 1920 میں چلی، اس کا نام تحریک ہجرت تھا۔ تو تحریک ہجرت جو 1920 میں ہی شروع ہوئی، اس میں بہت سارے جو ہندوستانی علماء کرام تھے انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ جو برصغیر ہے یہ دارالحرب ہے، یعنی یہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہے، لہٰذا یہاں پر رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں، لہٰذا میں دارالاسلام یعنی جہاں پر مسلم حکومت ہو وہاں ہجرت کرنی چاہیے۔ اب اس دور میں جو قریبی ملک تھا، جو ہمارا ہمسایہ ملک تھا، وہ افغانستان تھا۔ اب ان کو کہا گیا کہ تم افغانستان میں ہجرت کر جاؤ، اور مسلمانوں نے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے افغانستان کا راستہ جو تھا وہ اختیار کیا، لیکن جب وہ افغانستان کے بارڈر پر پہنچے تو وہاں افغانیوں نے ان کو اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیا اور ان کو زبردستی واپس بھیج دیا، اور سخت سردی سے اور دشوار گزار راستوں سے یہ بیچارے مسلمان کچھ جو جاتے ہوئے ہی فوت ہو گئے، کچھ واپسی پہ فوت ہو گئے، اور ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، اور ان کے جو جائیدادیں تھیں وہ انہوں نے بیچ دی تھی، جو سامان تھا وہ بھی بک گیا تھا، اور جب وہ واپس آئے تو یہ اجڑے ہوئے اور لٹے پٹے جو مسلمان تھے ان کے پاس سوائے دکھ بھری داستان کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس طرح سے یہ جو ہجرت تھی وہ بھی ناکام ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو کمال اتاترک جو جدید ترکی کا بانی ہے اس نے خلافت کو ختم کر دیا، اور دوسری حکومت جو تھی وہ اس نے وہاں پر رائج کی۔ اس طرح سے خلافت کا جو موومنٹ تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، یعنی وہ ختم ہو گئی۔ بچوں یہ تمام وہ تحریکیں تھیں جو پاکستان بننے کا باعث بنی، اور ان سے مسلمانوں نے سبق سیکھتے ہوئے
ہندوؤں کی اور انگریزوں کی یہ جو چالیں تھیں جو مسلمانوں کے اور مسلمان قوم کے خلاف تھی، یہ تمام وہ تحریکیں تھیں جن پر وہ مسلمانوں نے آگے اپنا دیکھتے ہوئے اپنا نسب و لائن جو تھا وہ طے کیا کہ ہمیں اپنا نہضہ ملک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور